बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज गद्दार है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब इनडायरेक्टली कह गए हैं। आज कहाँ पे कह गए हैं? इस्लामाबाद में कह गए हैं। कब कह के गए हैं? जब उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ी हुई है। क्यों कहा है? क्यों उनका साथ नहीं कोई दे रहा। मैं ये सारी बातें वो आपको खोल के बताऊँगा, और इसकी कॉन्टेंटेशन जो है, जो मुझे समझ आ रही है, वो फैसला आपने करना है कि वो ठीक है या नहीं ठीक, इस पर आपने गौर करना है। अब सुने कि आज ई पासपोर्ट की एक इनागोरेशन थी, वहाँ पर शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की। उस पर हम फिर बात करेंगे किस तरह उन्होंने वो तमाम जराइम जो उन्होंने नवाज शरीफ के खाते में डाले हैं या किसी और के खाते में डाले हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के खाते में डाले हैं, उन तमाम जराइम में वो शरीक जुर्म थे। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये कि वो उनकी तकरीर से एक मायूसी टपक रही थी, लेकिन इमरान खान साहब को हौसला दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी कि ठुड्डा करा दें इमरान खान साहब, माफ़ नहीं करना बाप ने, ये सब आपके पास आएंगे। तो इमरान खान साहब ने के जवाब में जो तकरीर की, उस तकरीर का खुलासा ये है कि उनके खिलाफ एक आलमी साजिश रचाई जा रही है। और वो जो लेटर उन्होंने निकाल के दिखाया था जलसे में इतवार को, वो लेटर कहते हैं कि मैं अपने मतलब पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं उनको मैं बुला के वो दिखाऊंगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, बड़े सहाफ़ी कौन से? क्या अच्छा, मोस्टली उन सहाफ़ियों में हमारे दोस्त शामिल होंगे, 100% दोस्त होंगे, बल्कि उनमें एक मेरा बहनोई भी शामिल होगा। तो वो मैं फिर कभी आगे चल के मेरा ख्याल आपको पता ही होगा कि वो कौन है। तो लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब ने बड़ा अपना वो जियो पे जब ये वाली तकरीर चल गई इमरान खान साहब की, तो उन्होंने कहा कि ये तो लोगों के अंदर जिन सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी है वो उनको बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अपने वो जो होते हैं कसीदा गो किस्म के सहाफ़ी जिन्होंने पार्टियां मली होती हैं, उनको बुला के दिखा दें तो दिखा दें, फिर मर्जी है उनकी। और फिर बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि यार के जब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर ज़रा खुल के बता दें कि वो मुल्क कौन सा है जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा था। नवाज शरीफ का उन्होंने, उनके दो वज़रा ने तो कह दिया कि जी कि ये सारी साजिश के ताने बाने नवाज शरीफ साहब ने बैठ के बुने हैं बाहर। तो पहली बात तो बड़ी मोटी सी है कि यार कि वो कौन सी साजिश होती है जो आपको बता के की जाए, पहली बात, और वो कौन सी साजिश होती है जो डॉक्यूमेंट की जाए, कि वो लिख भी ली जाए। तो ये हमारी इत्तला के मुताबिक ये पाकिस्तान का अमेरिका में मुतय्यन एक सफ़ीर है, उसने उनको एक मेमो जो होता है या कोई एक याददाश्त या कोई ये अपनी एक रिपोर्ट जो वीकली मंथली बना के भेजते हैं, और दुनिया का हर सफ़ीर अपने मुल्क को किसी भी कैपिटल से, अब ये इसी तरह की जो रिपोर्ट होती है उसकी असेसमेंट की रिपोर्ट होती है, वो बना के भेजते हैं। पाकिस्तान के या इस गवर्नमेंट के बारे में जो बाइडन के जो ख्याल है, फ़ोन तक उसने किया नहीं। तो सीधी सी बात है कि वो इमरान खान साहब की क़यादत को पसंद नहीं करता या नहीं करते, ये उनका हक बनता है। जवाब में हमने क्या करना है ये हमारा हक बनता है। बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, वो डिप्लोमेसी की तरफ चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के अंदाज़े सियासत की, कि वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को भी ज़िबा करने से, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने से, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है ना जी, तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिया होता है वो सिक्योरिटी होती है। अगर आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलावर हो गए हैं तो फिर माशाल्लाह, फिर क्या कह सकते हैं, फिर तो दाद ही दी जा सकती है चॉइस के ऊपर, जिनकी चॉइस थी इमरान खान साहब, अब वो भुगते। ये एक और मकाफात अमल कह लें आप। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं दबे अल्फाज में, लगे लिपटे अंदाज में, कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश चल रही है और उनकी हुकूमत के खिलाफ चल रही है, और उस साजिश को बेनकाब करने में, या पता है कि एक साजिश के तहत इमरान खान साहब को फारिग किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज इस सारे मामले में गैर जानिबदार है, तो वो भी गद्दार नहीं तो गद्दारों के साथ है, बल्कि वो इस साजिश में मुलव्वस सादा से अल्फाज में, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क अगर कोई साजिश करता है या साजिश होती है तो उसका कला कमा करने की जिम्मेदारी किस पे है? जाहिर है कि मुझ पर नहीं है। आई एम नॉट ट्रेन फॉर इट। जो इसके लिए ट्रेन है वो हमारे साथ अदारे हैं, जो इसके लिए ट्रेन है वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिन्होंने मतलब ये कि काउंटर एक स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए। तो वो अगर काउंटर स्ट्रेटजी बनाने के लिए इमरान खान साहब का साथ देने की बजाय अगर गैर जानिबदार हो गए हैं तो उनका शुमार भी फिर पाकिस्तान के गद्दारों में शामिल होगा।
ان کو بھی انہی میں شمار کیا جائے گا. یہ وہ سادہ سی بات ہے جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. اس کو آپ نے اس کی کانوٹیشن، اب آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اور پھر یہ کہ یہ کتنی سنگ دلی ہے، اور یہ بھی کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے ایک رتی برابر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں خوشی نہیں محسوس ہوتی. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر جتنی بڑی رنگ باز شخصیت عمران صاحب کی صورت میں براجمان ہے، پاکستان کے ماضی میں اس طرح کی رنگ باز شخصیت کوئی نہیں آئی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے انہوں نے 25 سال جو ہے وہ ایک نیا پاکستان بیچا اس قوم کو، اور اب جب وہ نیا پاکستان نہیں بنا سکے تو اب انہوں نے سازش بنا کے ایک بیچ دیا. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ایک نیا جو پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا جی نیریٹو وہ لے کے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نیا پاکستان بننے کی آخری اینٹ ابھی رکھی جانی تھی کہ ان کے خلاف سازش کر دی گئی. اور یہ ان کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ سازش جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے. اب وہ یہ باتیں ہیں، معاملہ یہ ہے کہ پائن کے کہانی گئی مک، معاملات ختم، جس کو میں کہتا ہوں کہ کہانی گئی مک قلعہ گیا ٹھوک. تو یہ ان کا جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کہ جانا پڑ رہا ہے. اب نظر ان کو آ رہا ہے کہ اب ان کے اقتدار میں رہنے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اپنے مستقبل کی سیاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اور وہ اب جب آپ میں آئیں گے تو وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یار کہ خان صاحب آپ نے نیا پاکستان بنانے کے لیے کوئی ایک کام کیا ہو تو بتا دیں. خان صاحب آپ کے دور میں مہنگائی اتنی کیوں ہو گئی تھی؟ خان صاحب آپ کے دور میں پاکستان کی اکانومی کا پٹھا کیوں بیٹھ گیا تھا؟ خان صاحب آپ نے بنی بنائی جو سڑکیں ہیں ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے بجائے جو بنے ہوئے کام تھے پروجیکٹ تھے ان کا بیڑا غرق کیوں کر دیا؟ یہ موٹر وے کے اوپر جو تیسری لائن میں وڈی بسیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پاکستان میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی انتظام تھا، نہ کوئی نظام چل رہا تھا، نہ کوئی نگران تھا، نہ کوئی لیڈر تھا جو ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہو. خان صاحب آپ کے دور میں یہ سڑکوں کے اوپر بڑے بڑے گڈھے کس طرح پڑ گئے؟ خان صاحب آپ کے دور میں پنجاب جس کی سپیڈ ترقی کی مثالی تھی اس کا بیڑا غرق کیوں ہو گیا؟ خان صاحب آپ کے پاس ایک صوبہ جو ہے وہ تقریباً 10 سال آلموسٹ، سر 10 سال ہی رہنا جی پروڈیوسر صاحب، آلموسٹ وہ 10 سال رہا اور وہ صوبہ مثالی صوبہ کیوں نہیں بن سکا پاکستان کا؟ تو عمران خان صاحب اس کے جواب میں یہ کہیں گے، یہ موقف اختیار کریں گے، پائن میں کی کردہ میرے خلاف امریکہ ہو گیا سی، یا میرے خلاف فلاں ہو گیا تھا، میرے خلاف فلاں ہو گیا تھا. تو یہ ان کا وہ اب اگلی سیاست ان کی جو ہے وہ یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک عمران خان صاحب جو ہیں یہ آگ سے کھیلنے والے کے مترادف ہے کہ جو وہ یہ والی سیاست لے کے نکلے جس میں وہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں، یعنی بلاول بھٹو زرداری غدار، آصف علی زرداری غدار، نواز شریف غدار، مریم نواز غدار، شہباز شریف غدار، مولانا فضل الرحمان غدار، ANP والے غدار، اسفندیار ولی صاحب غدار. اور پھر یہ ابھی تو انہوں نے رائت دی ہوئی اپنے تھادیوں کو کہ شاید آخری ٹائم کے اوپر واپس آ جائیں، یا پھر وہ جو اپنے منحرف ارکان ہیں ان کو رائت دے رہے ہیں کہ یہ جانے انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں. آج بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جانے انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ غور کر لیں. تو جب وہ استعمال ہو جائیں گے، جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں رہیں گے، تو پھر یہ سارے بھی غداروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کے خلاف جو سازش بنی گئی تھی اس سازش میں مرکزی کردار ادا کیا. تو یہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس ہے مستقبل کی، اور اس پالیٹکس کا راستہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مچ جیل نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ خورشید شاہ صاحب نے امداد سمرو صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ حضور اعلیٰ ہمیں بندے پکڑ کے جیلوں میں تلنے کا کوئی شوق نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہاں ہونا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست کا جواب سیاست سے دیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی یہ ہے کہ ان کی ٹھکائی ہو، یا ان کو، میرا مطلب ہے کوئی کال کوٹلی میں ان کو ڈالا جائے، یہ ہیرو بننے کے چکروں میں ہے. مجھے نہیں لگتا، میں پھر بار بار کہوں گا کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چوائس ان کی ہے، مرضی ان کی ہے، وہ جس طرح کی سیاست کریں. تازہ ترین صورتحال جو یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1:30 بجا ہے
دوپہر کا 2 بجے کے قریب انہوں نے پاکستان کے اپنے پسند کے جرنلسٹوں کو طلب کیا ہوا ہے، ان کو وہ خط دکھائیں گے۔ اب ہماری اطلاع تو یہ ہے جو ہمیں ملی ہے کہ وہ جو خط ہے وہ خط ایک مراسلہ ہے جو پاکستان کے متعین کردہ ایک سفیر نے ایک اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ لکھ کے بھیجی ہے، عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا جاتا، آپ کے ساتھ کیا ڈیل کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ یار دیکھیں بات یہ ہے، مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، ماں سوائے 2 دوروں کے جہاں پر وہ ایک مجبوری ہوتی ہے دستوری قانونی کہ ریاست نے ریاست کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو فیس چاہیے ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ افیشلز آتے تھے اور پھر جو اہم ترین لوگ آتے تھے وہ پاکستان میں کس سے ملتے ہیں، اور یار وہ تو معاملہ ہی ان کو پتا ہے پاکستان میں مالک پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان کے ساتھ وہ آگے معاملہ ڈیل کرتے ہیں، افغانستان میں کس طرح چلنا ہے، سعودی عرب کے ساتھ معاملات کیا طے ہونے ہیں، فلاں کیا کرنا ہے، فلاں کیا کرنا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ وزیر اعظم جو ہے وہاں پہ اڑونی ڈال سکتا ہے، تو وہ پتہ نہیں انہوں نے ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی، سینس ان کی اتنی ہے کہ پاکستان کا جتنا 74 سال میں جو بھی سفارتی اثاثہ تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو چکا ہے، وہ سعودی عرب کی شکل میں ہو۔ چلیں جی، امریکہ تو ہمارا دشمن ہو گیا نا اصلی، چین بھی ہمارا اصلی دشمن تھا، ہم تو چین کی دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی کہتے تھے، اس کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ امریکہ کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، وہ تو ہم اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا، وہ جس کو چاہتا تھا استعمال کرتا تھا، جو اس کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہوتا تھا اس کو بھٹو بنا دیتا تھا۔ آپ نے بھٹو والا کوئی ایک کام کیا ہو تو وہ بتا دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک نالائق آدمی تھے، وہ کیا کہتے ہیں انکمپیٹنٹ آدمی تھے، اور ایک بیڈ چوائس تھے جن کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ کسی نے کہا کہ انہوں نے 3 پاکستان کے جو میجر فیلڈز ہیں وہ آؤٹ سورس کیے رکھی۔ پاکستان کے ایک دانش مند کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی معاملات ہیں، پاکستان کے اندر مذہبی معاملات ایک بڑا کور ایشو ہے، وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے سپرد کیے رکھے کہ جی کہ اب یہ اس طرح چلیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے سارے معاملات ہی ان کے سپرد کیے رکھے کہ جی کہ ستاروں کی چالوں اور زائچوں کے میں جو نکلے گا وہ ہم کریں گے۔ باقی جو ان کے سیاسی معاملات ہوتے تھے، ریاستی معاملات ہوتے تھے، ہرڈلز ہوتی تھیں، بقول پرویز الہی صاحب کے جو کہ جی کہ وہ نیپی چینج کرنے والی بات، وہ جناب سابق ایک افسر جو اسلام آباد میں پائے جاتے تھے، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، وہ جو کیا نام تھا ان کا، فیض حمید صاحب، ان کے سپرد کیے رکھے اور وہ معاملہ جس طرح کرتے تھے چلاتے تھے۔ اور باقی جو تیسرا تھا اکانومی والا، وہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے 2 سابق وزرائے کرام کے سپرد کیے رکھے کہ پائنا انہوں نے ویخ لو کیوں چلانا ہے۔ آپ بہ کے ٹی وی ویکھتے رہتے سن یا راتی ڈرامے ویکھتے رہتے سن۔ ارطغرل غازی تو نکلے تھے عشق ممنوعہ سے نکلے تھے جناب، فلانا تھے فلانا۔ تو کیا کسی وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے ایمانداری سے بتائیں کہ وہ قوم کو بتاتا پھر کہ فلاں ڈرامہ دیکھیں وہ بڑا شاندار ہے، اس کا میں ترجمہ کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ٹائم کھلا سی پائن کو، کیونکہ 3 کام انہوں نے 3 لوگوں کے اوپر چھوڑے ہوئے تھے۔ تو کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ ابھی خبر چلی جیو کے اوپر کہ 2 جو ایم کیو ایم کے وزراء ہیں وہ ان کو مطلب فروغ نسیم صاحب اور امین الحق صاحب وہ استعفیٰ دے دیں گے یا دے چکے ہیں، یہ والی خبر چلی۔ معاملات یہ ہیں کہ اکثریت عمران خان صاحب کھو چکے ہیں رات 2 بجے، کل رات جو گزری نا 2 بجے ان کی اکثریت ختم ہو گئی تھی۔ معاملات جو وہ طے پائے ہیں اقوام متحدہ کہہ رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یا اپوزیشن کے درمیان، اور اس میں جناب وہ پیپلز پارٹی کی وہ سی اور ان کی رابطہ کمیٹی انہوں نے اس کی توثیق کرنی ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ توثیق ہو جانی ہے، ہو ہی جائے گی آلموسٹ۔ تو کہانی جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ یا عمران خان صاحب جو ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سیاسی طور پر ان کی کلینکل ڈیتھ ان کی حکومت کی ہو چکی ہے۔ ایک ضابطے کی کارروائی جو دستوری کارروائی ہے وہ مکمل ہونی ہے، وہ اس میں ٹائم تھوڑا سا کھینچ سکتے ہیں عمران خان صاحب، وہ کھینچ رہے تھے۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ 3 تاریخ کو جی پروڈیوسر صاحب 3 تاریخ کو اس کا بھی ٹنٹنا نکل جانا ہے۔ اگر عمران خان ویسے ہی آج وہ اگر پریس کانفرنس 4 بجے ہو جاتی ہے ایم کیو ایم کی،
تو اکثریت جو ہے وہ ان کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ یہ اقلیت میں چلے گئے ہیں اور حکومت میں رہنے کا اخلاقی جواز کوئی نہیں. لیکن خان صاحب تو کرسی کے پاوے کو چمڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں نکلیں گے, ریزائن کر کے عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ سازش پیٹتے رہیں گے اور اگلی سیاست کا راستہ بناتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.